जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में बहुत ही एक दिलचस्प गुफ्तगू भी जारी है। मामला सीरियस भी है, बाज़ जगहों पे जैसे हालात थोड़े से ख़राब हो जाएं तो मामला कोई इतना आसान या हंसी या जोक वाला मामला नहीं है, घरों के टूटने तक ये बात आ जाती है। तो इसको कैसे सुलझाया जा सकता है, और कोई भी अगर बहू है और उसने अपने घर को आगे चलाना है, माँ ने किस तरह से अपने बेटे के घर को चलाते हुए या उसमें अपना ताउन करना है, तो ये गिव एंड टेक है, थोड़ी सी कुर्बानी अगर दिखाई जाए। और पुराने ज़माने में जो हमारी बहनें थी या पुराने ज़माने में जो सासें थी, ये हो सकता है जैसे हमारी एक बहन ने कहा कि कोई अगर जुल्म सितम होता है तो कोई पुराना कोई ऐसा वाक़या या अपने ऊपर कोई ऐसी सख्ती जो है वो याद रह जाती है, तो फिर आगे जब उनको इक़्तिदार मिलता है, जैसे होता है सास भी कभी बहू थी, तो वो बहू वाले दौर जब याद आते तो शायद वही इसी किस्म के कवानीन दफ़ा 144 जब लगाई जाती है, तो आज की जो लड़की है वो वाला दौर तो वो ख़त्म है। ज़ाहिर है वो उस दौर में वो परवरिश नहीं पाई चुकी होती, वो आज के दौर में होती तो ज़रा मुश्किलात होती। लेकिन आज के दौर की जो लड़कियां हैं ना, उन्हें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। आजकल की सासें बहुत अच्छी हैं, फ्री हैंड। आपको पता है पिछले दौर में मेरी अम्मी कल बता रही थी कि पिछले दौर की सासें ऐसी होती थी कि एक सोफे पे मियाँ बीवी साथ नहीं बैठ सकते थे, या दस्तरखान पे मियाँ बीवी के बराबर में बैठ के खाना नहीं खा सकता था। मतलब इतना सख्ती हुआ करती थी। हम लोगों की सासें तो माशाल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत अच्छी हैं। जी हाँ बिल्कुल, कि हम आराम से जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ख्याल रखा जा सकता है। और जैसे कल एक बहन का फ़ोन आया था ना कि कोई भी काम काज होता तो मेरी सास खुद कहती, अगर मेरे मियाँ घर में आ जाते तो वो कहती कि चलें अब आप आज़ाद हैं, आप अपने मियाँ की खिदमत करें। और पिछले दौर की अगर बात करें तो वो तो अगर कोई मर्द जो है वो अब जैसे कोई घर का बड़ा भाई है, उसकी शादी हो गई, उसकी औलाद हो गई, उसके छोटे बहन भाई भी हैं, तो वो अपनी औलाद को नहीं उठा सकता था, खिला पिला नहीं सकता था कि वो छोटे भाई जो है वो क्या कहेंगे, बल्कि उनके ही वालिदैन फिर उनका अच्छा खासा चालान करते थे। तो वो दौर गुजर गया, काफ़ी आज़ादियाँ हैं, लेकिन एक आज़ादी जो है बिल्कुल बेहंगम सी, या अपने हकूक़ की, वही मैं दोबारा बात कहूँगा कि अपने हकूक़ की अगर बात करते रहेंगे, फ़राइज़ की तरफ ध्यान नहीं होगा तो फिर ये मामला ख़राब होता है। जी कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं मेरे बुजुर्ग सैयद जो हैं किबला नकवी साहब इस्लामाबाद से, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वेडिंग एनिवर्सरी पर। और फिर जितने भी मेरे बहन भाई जिनकी आज के दिन शादी है, उन सबको मुबारक। अल्लाह उनको एक नई साल और नए शुरुआत में अल्लाह उनको बरकत अदा करे, इलाही आमीन। और दूसरी बात यह है कि आपने पहले कहा था कि बहनें सिर्फ एक ही मेरी मोहतरमा बहन आई है इस प्रोग्राम में, बाकी सब मर्द हजराती थे। तो मैं ये कहूँगा कि शायद ये टॉपिक ऐसा है भाई फरूक के इसमें फजाइल कम और मसाइब ज्यादा है। अच्छा वो इसीलिए नहीं आ रहे, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहे, ठीक है। तो बात यही है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चीज को कि जब बेटों की शादी हो जाए जी और बेटियां घर आ जाए तो उनको एक फैसिलिटी, एक फ्रीडम ये देनी चाहिए कि आपकी मर्जी है तो हमारे साथ रहे, नहीं तो अपना अलहदा हो जाए, अपने घर को संभाले, अपने बच्चों को। अभी मेरे 2 बेटों की शादी हुई है, ठीक है, मैंने उनको अलहदा कर दिया। मैंने कहा जाओ बेटा, अब बच्चे हैं आपके, इनको किसी चीज की कमी में इन बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए नहीं देखना चाहता। बाकी जो आप अपनी जिंदगी गुजारे, ये नहीं होना चाहिए कि सांप बनकर बेटे और बहू के सर पे भी हम बैठ जाएं। उनको अपनी जिंदगी जीने दे। जब उनको कोई तकलीफ हो, मैंने फिर भी उनसे कहा कि अगर आपको कोई मुश्किल हो तो मेरे पास आओ, मैं जो मदद कर सकता हूँ मैं आपकी करूंगा। तो वो जो मेरी बहू है वो मेरी बेटियों से ज्यादा मुझसे प्यार करती है, माशाल्लाह। तो बात ऐसे ही होनी चाहिए। ओके भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब। और पता है इन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बात की है, बुरा नहीं मानना चाहिए। जब अगर आप के पास इतनी सहूलत है कि आप बच्चों को अलग कर सकते हैं तो सेपरेट कर दें। मेरे 3 भाई हैं, हमारी अम्मी ने तीनों को 3 अलग अलग घर, तीनों बहुएं अलग अलग रहती हैं, क्योंकि एक अम्मी कहती हैं कि लड़ाई शुरू किचन से होती है। किचन से लड़ाई, और औरत चाहती है कि उसकी हुक्मरानी किचन पे हो। बिल्कुल सही। तो ये अच्छा शाह साहब ने किया हुआ है और ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बात ये है कि सास बहू का जो मसला है, मेरी नजर में बहू को ये सोचना चाहिए कि कल उसने भी सास बनना है तो वो जैसा करेगी वैसा बनेगी, तो इस लिहाज से भी निजाम ठीक हो जाएगा। जो मैं आप अपनी आंखों से देखा, अगर एक घर में 4 भाई हैं, माँ पे उनको अलहदा नहीं करना चाहते, अलहदा नहीं होते, तो एक बाहर है या कोई
بڑا زیادہ کمانے والا ہے تو اس کی بیوی آتی ہے اس کو الگ کرنے کی پلان بنائیں کہ ہماری آمدن زیادہ ہے ان کو چھوڑو یہ ایک نکما ہے تو وہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ فطور بھی زیادہ. دوسری جو دینی بات ہے اس کی وضاحت کریں کہ علامہ حسینی جو ہیں انگلینڈ سے انہوں نے کہا ہے کہ جو ذرا سوئی کے نوک کے برابر بھی شیعہ سنی فطور پیدا کرتا ہے وہ اسلام سے خائن ہے. خائن کا کیا مطلب ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ مولانا نقوی نے امام حسن علیہ السلام کا قول دہرایا ہے کہ بزرگوں کے نقش قدم پہ چلو اور وہ تیاری کرو جو آپ سے قیامت میں سوال ہوں گے. تو ہمارے بزرگ تو وہ قیامت کے سوالوں کی بات ہی نہیں کرتے، فطور کی باتیں کرتے ہیں. خدا حافظ. بالکل صحیح، بالکل ضرور آپ ہدایت ٹی وی دیکھا کریں، آپ کو موت کی باتیں بھی ملے گی، قیامت کی باتیں بھی ملے گی، عالم برزخ پروگرام بھی ہے، کیجئے سوال پروگرام میں جو بھی آپ کے اندر کچھ گرے لگی ہیں یا تالے لگے ہیں کھلوانے کے لیے آپ ہدایت ٹی وی زیادہ سے زیادہ دیکھیں. ایک ان کا یہ کہنا تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ بات بالکل صحیح ہے. اور پھر یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر 3-4 بھائی ہیں گھر میں اور ایک بھائی زیادہ کمانے والا ہے، اس کی بیوی پھر وہ جد و جہد آزادی میں لگ جائے گی کہ یہ میرا شوہر جو ہے وہ اتنا کماتا ہے، اس کا شیئر زیادہ گھر میں جا رہا ہے، تو الگ گھر میں ہو، یہ تمام مسائل سے آزاد ہوا جائے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے گھر میں وہ لڑائیوں کی وجہ. جی کالر آ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق بھائی صاحب، آپ نے جو یہ کہا ہے ان کالر صاحب کو کہ آپ ہدایت ٹی وی دیکھا کریں، قیامت کی باتیں میں سننے کو ملیں گی. جی جی قیامت کی تو باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. جی جی یہ جو ساتھوں کا جھگڑا ہے یہ بھی تو قیامت ہی کی بات ہے. بالکل صحیح، سارا کچھ اس کے اثرات میں بہت انجوائے کیا آپ کا یہ لفظ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ نے پیغام بھی نہیں سنا شاید سسٹر کا کہ اب بھی اگر آپ دوبارہ آئے ہیں آپ بات سن رہے ہیں سر؟ وہ جا چکے ہیں. اچھا وہ ان کا رویہ ساس جیسا ہی ہے کہ وہ اپنی سنا کے چلے جاتے ہیں. بھائی ہماری بھی کچھ سن لیا کریں. ایک بڑی کافی ایک جو ہے نا ظالم ساس کا رویہ ہے سر شاہ صاحب آپ کا. ہمارے لیے کوئی ساس کا ایک رویہ ہی ہوتا ہے. ساس ماں بھی تو ہوتی ہے بہت اچھے رویے، لیکن ایک امیج یا ایک ایسا بھیانک سا ایک کردار جب بھی بات ہوتی ہے نا ساس، تو ایسا سانس ہی رک جاتی ہے، کچھ اس قسم کی بات ہو جاتی ہے. کل محمد یعقوب صاحب کا بھی فون آیا تھا کہ وہ کال نہیں کر پا رہے، ان کا گلا خراب ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی مس کر رہے ہیں. ضرور آپ آئیں گلا اپنا ٹھیک کر کے. ماشاءاللہ. اگر کوئی کالر ہمارے ساتھ اگلے. السلام علیکم. جی کالر نہیں ہے تو ہماری بہنیں وہی بات کہ وہ کافی حصار میں بیٹھی ہیں یا وہ کافی تھوڑی سی زیر نگرانی ہے اس وقت. دیکھیں ہوتا ہی ہے فون نہیں کر پا رہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں جی اگر میں یہاں کال کروں کسی پروگرام میں جی ہاں تو پتا ہوگا جی یہ عظمیٰ کی آواز ہے. ہاں ہم تو پروگرام کر کے ختم ہو جائیں گے وہاں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ خدا حافظ. تو گھر میں آ جائے گا مصیبت. تو یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ اس وجہ سے بہنیں جو ہے نا کال نہیں کر پاتی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جی ہم آن ایئر نہیں کہیں گے، لیکن یہ مسئلہ ہے. بس وہی بات کہ اگر گھر کو چلانا ہے یہ دونوں اطراف کی بات ہے. اگر ماں ایک، اور میں تو زیادہ تر جو ہے نا ذمہ داری ڈالوں گا اس بہو پہ یا کسی جس کی زندگی کا آغاز ہوا ہے، تھوڑا سا اسے قربانیوں کو دینے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے ظلم و ستم برداشت نہ کرے، لیکن چھوٹی چھوٹی بات. پچھلے بار بھی ایک بار ہم نے پروگرام کر رہے تھے، کوئی ساس بہو کے معاملہ تھا. ایک بہن کا فون آ گیا کہ میری ساس جو ہے وہ مجھے حکم دیتی ہے کہ صبح کی چائے مجھے بیٹھ کے اوپر دے. وہ اچھی خاصی ہیں، وہ ٹاؤن بھی جاتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں، وہ کوئی معذور ہے، مجھے کہتی ہیں کہ چائے دیں. تو یہ انہوں نے ایک انا کا مسئلہ ہماری بہن نے بنا لیا. تو ٹھیک ہے بھائی کتنے سال آپ چائے دیں گی، یا ایک اگر بڑے کی ایک چلے خواہش ہے، ضد نہیں کہوں گا، خواہش ہے، کوئی اس انداز میں آپ اس کی مدد کریں یا آپ کا وہ اس طرح سے انداز میں کچھ امتحان لینا چاہ رہی ہیں تو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو بھی آپ کسی کو چائے دیں گی، کل کلا کوئی آپ کو بھی چائے دے گا. ایک سسر آپ کو یاد ہوگا قریشی صاحب ہمارے پاس نیچے آئے تھے اپنی بہو کے لیے، آپ کو یاد ہے نا؟ تو یہ بھی ایسے بھی گھرانے یہیں پہ مانچسٹر میں موجود ہیں. قریشی صاحب آئے تھے، ان کی بہو کے لیے آپ سب بھی دعا کیجیے گا کہ میری بہو بیمار ہے بہت، ہاسپٹل میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ ہماری بہو کے لیے دعا کریں. تو ایسے خاندان بھی موجود ہیں یہاں پر. بالکل صحیح. کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ. اشتیاق بٹ صاحب شکریہ. ماشاءاللہ فاروق بھائی صبح سے پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ایسی جنگ میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ کوئی ساس بہو آئے یہ مسائل حل کرے. تو ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کر کے جلدی جانا چاہوں گا کہ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو. بالکل لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے. تو فاروق بھائی دوسری بات ہے
ٹی ویوں کے حوالے سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، عوام کو آپ جاگ جانا چاہیے کہ یہ جتنے بھی نجی چینلوں کے اوپر مارننگ شو جا رہے ہیں نا، سوائے ہمارے دو میں کوئی، یہ حقیقت بات ہے، عوام خود فیصلہ کر لیں، ہمارے چینلوں کے علاوہ کوئی بھی مارننگ شو آپ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے دکھا دیں مجھے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نہیں آپ دیکھ سکتے فاروق بھائی. تو یہ آپ عوام کو جاگنا چاہیے، یہ جو غلط قسم کے پروگرام ہے یہ پورے پاکستان میں بند ہونے چاہیے. تو دوسری گورنمنٹ پاکستان اور ہماری کٹ پتلی حکومت آزاد کشمیر نے ہماری کشمیر کی تاریخ کی کچھ کتب ایسی ہیں جن کے اوپر کتابوں کے اوپر کل سے پابندی لگا دی گئی کہ وہ آپ فروخت نہیں کر سکتے، ان کو آپ کشمیریوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. اس کی بھی میں پرزور مذمت کرتا ہوں گورنمنٹ پاکستان اور آزاد کشمیر کی کٹ پتلی حکومت کو بھی کہ یہ چیزیں اب بہت عرصے سے کی جا رہی ہیں لیکن یہ کشمیریوں کی تاریخ کو دور کیا جا رہا ہے. فاروق بھائی ایک ربائی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ پاک ہر مسلمان مومن قرض میں کے اوپر برکتیں عطا فرمائے. حب حیدر کے صدا جام پیا کرتا ہوں، حب حیدر کے صدا جام پیا کرتا ہوں، بس اسی نام کے صدقے جیا کرتا ہوں. جب بھی آتا ہے کوئی مجھ پہ مقام مشکل، جب بھی آتا ہے کوئی مجھ پہ مقام مشکل، میں تو حیدر سے مدد مانگ لیا کرتا ہوں. یا علی مدد وہ میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. مہربانی، بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب، جزاک اللہ، اور اچھی بات آپ کی دنیا تک پہنچی. اچھا، کل بھی اس ایشو پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی تیسرا اگر کوئی بندہ اس میں شامل آ گیا، یا بہو نے گلہ کر دیا ساس کا کسی باہر والے شخص سے، یا بہو کا گلہ ساس نے کر دیا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. اگر مل بیٹھ کے، ٹھیک ہے کوتاہیاں کمیاں، انسان جو ہے وہ ہے ہی خطا کا پتلا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں بھی ہوں گی، تو مل بیٹھ کے اگر ان کو بتا دیا جائے کہ یہ غلطی ہے یا یہ کمی ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار یا وہ اچھے انداز میں دیکھتے ہیں نا کہ نصیحت کا ایک طریقہ بھی اسلام میں ہے کہ آپ ساروں کے سامنے اگر تشہیر کریں گے کہ آپ کو یہ بھی نہیں آتا، فرض کیا بہو کو آپ کہہ رہے ہیں چائے بنانا بھی نہیں آتی آپ کو، یہ کھانے میں نمک زیادہ کر دیا، گھر میں یہ سیکھ کے آئی ہو، تو ایک بہت بڑا تانا ایک بہو کے لیے کہ تم اپنے گھر سے یہ سیکھ کے آئی ہو، یا یہ تمیز سکھائی تمہاری ماں نے، تو یہ اس سے بڑی بات پھر وہ سمجھے کہ وہ پھر لاٹھی چارج بھی برداشت کر لے گی، وہ اس طرح کی باتیں برداشت نہیں کرے گی. یہ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. کیسے فاروق بھائی آپ؟ الحمدللہ. آپ کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. یا علی مدد. یا علی مدد. کیسی ہے آپ کی بیٹی؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. شکر ہے الحمدللہ. جب سے آپ ممی بنی آپ کے چہرے پہ بڑی رونق آ گئی ہے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ، سلامت رہیں. اللہ آپ کی بیٹی آپ کے لیے بہت نیک ثابت ہو انشاءاللہ. مولا الہی آمین. آپ کی کنیز ہے وہ بھی. الہی آمین. تو میں موضوع سے ہٹ کے بات ہے عظما اور فاروق بھائی، آپ ہمارا ایک کیس کورٹ میں چل رہا ہے، پلیز اس کا فیصلہ آنے والا ہے، دعا کیجیے گا، اور سب مومنین دعا کریں کہ مولا بہتری کرے انشاءاللہ. بہن بسم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مولا علی مدد. جزاک اللہ. جو بھی مشکلات ہیں اللہ حل کرے. آپ بھی ناظرین ضرور آمین کہیے گا. جی بالکل، ان بہن کے لیے جہاں جہاں ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، پتہ نہیں ہماری کون سی دعا کس کے لیے انتظار کر رہی ہے، اس کی قسمت. کہتے ہیں نا مولا کائنات کے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو، کس کی قسمت تمہاری دعا کی محتاج ہو. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم مولا مشکل کشا کے صدقے میں جو بھی آپ کی مشکل پریشانی ہے وہ حل ہو جائے انشاءاللہ. آمین. کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا ملک یعقوب صاحب، ماشاءاللہ. جزاک اللہ. فاروق بھائی جی بسم اللہ. عظما بیٹی میری طرف سے سلام ہو. اور وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. بسم اللہ. آپ کا پروگرام بڑا اچھا جا رہا ہے، لوگ بڑی اچھی رائے دے رہے ہیں. میری طرف سے سب مومنین ناظرین کی خدمت میں سلام. وعلیکم اور السلام. ماہ رجب المرجب کی مناسبت سے مبارک. خیر مبارک. جہاں تک آپ کے ٹاپک کا تعلق ہے، میں گزارش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے قبلہ نقوی صاحب کی خدمت میں ان کی شادی کی سالگرہ پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہترین انداز میں آتے ہیں اور مومنین کی رہنمائی فرماتے ہیں ماشاءاللہ. رہا آپ کے ٹاپک کا سوال، تو میرا اپنا اندازہ تجزیہ یہ ہے جی کہ یہ انا کا مسئلہ ہے. جی اگر انسان اپنی انا کو قابو میں کر لے تو ساس اور بہو کا جھگڑا نہیں ہوتا، ماں باپ کا اور بیٹوں کا جھگڑا نہیں ہوتا، اور آپس میں بھی جو تعلقات ہیں ان کی تمام تر جو بات ہے وہ انانیت پر ہے. بدقسمتی سے یہ انا مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے. صحیح. خدا ان پر رحم فرمائے مجھ سمیت.
اور جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے اس کی تربیت کون کر رہا ہے؟ نہ علماء کر رہے ہیں، نہ اکابرین کر رہے ہیں، حکومت نام کی کوئی شے نہیں، وہ تو بالکل بت ہیں مٹی کے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ڈوری کوئی اور ہلا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ رہا معاشرے کا اور عوام کا تعلق تو میں یہ کہوں گا کہ ہم سب مجھ سمیت مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جو مفکر پاکستان تھا جس نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا، اس نے تو اپنے اشعار میں یہ کہا تھا کہ یہ سینما نہیں صنعت آزری ہے، وہ بت خانہ خاکی یہ خاکستری ہے، وہ مذہب تا اقوام عہد کہن کا یہ تہذیب حاضر کی سوداگری ہے۔ سینموں کا جال بچتا گیا اور وہ ہندوستان کی فلمیں اور ان پر ہندوستان کی فلموں پر ہماری اپنی فلموں نے ایسا معاشرہ پیدا کر دیا ہے جہاں ماں اور شما کی تمیز نہیں، ماں باپ کی تمیز نہیں، بدتمیزی اور بد اخلاقی کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا۔ اور اب ہم جب اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہمارے کوئی نظر ہی نہیں آتا، پوری ٹنل میں کہیں روشنی نظر نہیں آ رہی، اب مایوسی ہے۔ کوئی پیمرا اور کوئی جیو اور کوئی جتنے چینل چل رہے ہیں سوائے اسلامی چینلوں کے، باقی چینلوں کا حال کیا ہے کہ وہ بازار جہاں جانا نام لینا لوگ اپنے خلاف ایک توہین سمجھتے ہیں، اب وہ تمام چینل طوائف کے مکان کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بزرگ عالم، کوئی اکابرین، کوئی مذہب وزارت مذہبی امور، پتہ نہیں یہ کیا ہے ہمیں ہو گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماچس اور تیلی رگڑے اور آگ نہ پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس انداز سے ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا، چینل جس طریقے سے اریانی بے حیائی کا درس دے رہے ہیں، آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ساس اور بہو میں اتفاق ہوگا یا وہ انسانیت کا مظاہرہ کریں گے؟ حکومت جس طرح مظاہرہ کر رہی ہے یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ اور جہاں تک شیعان آل محمد کے محبوں کے قتل کا تعلق ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ جس انداز سے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے اور اجتماعی طور پر ہمارے اکابرین کو، کریم آف دا نیشن کو قتل کیا جا رہا ہے، ہم سب شیعہ نام نہاد آزاداران مظلوم کربلا مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ابھی تک ہمیں وہ اتفاق اور وہ احساس نہیں پیدا ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر ہم اسی طرح رہے تو ہم مجرمانہ غفلت کے مرتکب بھی ہوں گے اور امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اکابرین اور علماء کو یہ توفیق دے، وہ عقل و بصارت عطا فرمائے کہ وہ سوچیں کہ اگر اسی طرح نظام چلتا رہا، حکومت خود ہمارے شیعوں کو قتل کروا رہی ہے اور حکومت خود طالبان کی پشت پناہی کر رہی ہے، تو ہم کس سے توقع کریں گے؟ جب تک ہم خود مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ ہم نے کہاں جنگ کی تیاری کی ہے؟ ہم نے اپنے طاقت کا کہاں تک انتظام کیا ہے؟ اب کہاں مل کر بیٹھے ہیں اور کہاں اپنے ماں و شما کی تمیز کو چھوڑ کر کہاں ہم نے ایسی کانفرنس قائم کی ہے کہ آؤ سوچے ہم اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ کہیں سے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ خدا را یہی پیغام دے کہ جاگو جاگو، اگر نہ جاگے تو پھر ملک الموت تمہیں جگائے گا اور تمہاری داستان تک بھی داستان نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ فاروق بھائی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم مجھ سمیت ہم سب کو وہ عقل و جرأت عطا فرمائے کہ ہم قوم و ملت کی اس نسل کشی کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے مل بیٹھے اور اپنے آپ کے اپنے اندر کی ماں و شما کی تمیز سب ختم کر دیں اور صرف امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں سرخرو ہونے کے لیے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم بیٹے امام حسین السلام کی قربانی کا حق ادا کرتے ہوئے ہم داستان کربلا اس طریقے سے پیش کریں کہ کربلا آج بھی حکومت کو مسل کر سکتی ہے۔ کربلا کا اگر درس آج بھی ہم سیکھیں تو آج بھی حکومت ہمارے پاؤں کے تلے رگڑی جا سکتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سوائے رونے دھونے کے اور فضائل و مسائل کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ صرف رونے سے بدلتے نہیں قوموں کے دن، خون افشانی بھی چاہیے اشک افسانی کے ساتھ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بہت شکریہ جناب مولانا ملک یعقوب صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کافی دنوں کے بعد آئے لیکن ہمیشہ کی طرح بہترین گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ جی آخری کالر بھائی بتا رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے, میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کروں گا ماشاءاللہ سے. اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. بھائی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جی مین چیز یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو لڑکی جو ہے اس کی جو ٹریننگ ہے وہ اس کی موم کیسے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اگر بچی کی ٹریننگ موم جیسی کرے گی, آگے حالات اسے جیسے ہی فیل کیوں نہ فیس کرنے پڑے مگر بچی اسے اپنی طرح سے ہینڈل کر سکتی ہے. میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ مائیں جو ہیں پہلے اپنی لائف کو ایک ماڈل رول میں رکھیں تاکہ بچی بھی جو ہے وہ مام کو اس کو فالو کرے, اور آگے جب وہ کسی دوسرے کے گھر جائے تو اس کو وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو اس کی ماں نے اسے فیس کی ہوں گی نا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ظاہر بات ہے آگے جب وہ جاتی ہے تو ساس بھی ظاہر بات ہے اس کو ایک ماں کے روپ میں نظر آتی ہے, مگر ظاہر بات ہے کہ جب وہ جاتی ہے تو آگے اس کی ساس ہوتی ہے وہ ایک ایجڈ ہوتی ہے, مینز اس کی ایج بھی فیکٹر کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ مائیں جو آگے ساس جو ہوتی ہیں وہ کچھ چڑچڑی سی ہوتی ہیں یا وہ کوئی کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتی. مگر جب بیٹی کی تربیت سے ٹھیک ہوئی ہوتی ہے وہ اس چیز کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو ماشاءاللہ سے میں آپ سب کو بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ اس اچھے ٹاپک پہ کافی لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. آپ کو اپریشیٹ کروں گا. آپ نے نام تو نہیں بتایا, بہرحال بہت شکریہ بھائی آپ کی پذیرائی کا, اور اللہ کرے وہی بات کہ مسائل کے اوپر بات ہوگی تو کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف ہم جائیں گے. تو جی ایک ٹریننگ کے حوالے سے بالکل صحیح بات ہے. ٹریننگ تو لڑکے کی بھی اسی انداز میں ہونی چاہیے کہ کس انداز میں پھر اگر کوئی معاملات خراب ہوں تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اور جو بیٹیاں بیاہ کے جاتی ہیں ان کو گھر سے یہ ٹریننگ ہوگی کہ آپ نے کس انداز میں اپنے آپ کو وہاں پر ایڈجسٹ کرنا ہے. ایڈجسٹمنٹ کے کبھی کبھار مسائل ہو جاتے ہیں, آپ کا گھر کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن کچھ اور قسم کا ہوتا ہے, وہاں پر جا کے آپ کو وہ ماحول تھوڑا سا الٹ ملتا ہے تو یہ مسائل ہو جاتے ہیں. اور ایک بڑی وجہ آخر میں ایک پوائنٹ جو جہیز کی ایک بات وہ ذہن سے نکل گئی تھی, یہ بھی ہم آرٹیفیشل یا مادہ پرست لوگ ہیں کہ ایک بہو جو ہے وہ جہیز لے کر آئی ہے, وہ بے شک 12 بجے اٹھے وہ آپ کی بہت ہی پیاری لاڈلی ہوگی, اور ایک بہو جو ہے وہ آپ کے جہیز نہیں لائی یا وہ اس انداز میں آپ کو خوش نہیں کر پائی تو پھر وہ ایک وانٹڈ قسم کی بندی ہوگی, اور وہ سارے کام کاج کے لیے وہی آپ کو درکار ہوگی. تو یہ جو ہم ایک قسم کا امتیاز برتتے ہیں دولت کے حوالے سے, منصب کے حوالے سے اور نسب کے حوالے سے, یہ امتیاز نہیں ہونا چاہیے. آپ سب کو ایک زبان سے ایک آنکھ سے دیکھیں, آپ کی عزت کی جائے گی. یہ میں ساس کے لیے یہ احترام کے ساتھ یہ مشورہ دے رہا ہوں. اور جہاں تک ہمارے بھائی نے یہ بات کی نا کہ ماں کی ٹریننگ ہونی چاہیے بیٹی کے لیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت سچ بات ہے کہ ہماری ماؤں نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے نا, ہم 1% بھی ویسے نہیں گزار سکتے. ہم آج کل کے دور کی لڑکیوں میں برداشت نہیں ہے, ہم کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. ہماری ماں جس طرح سے ہماری ماں نے, فاروق بھائی آپ دیکھیں کہ برداشت کیا یا جو دور گزارا ہے, ہم جیسی لڑکیوں آج کل کے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں مجھ سمیت برداشت نہیں ہے. بہت مشکل ہے کہ ہم 1% بھی ان سے کچھ سیکھ لیں. ریپیٹ کی ریکویسٹ تھی, میں جلدی سے ریپیٹ کرتے ہوئے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ مفاتیح الجنان میں ہے, کتاب مفاتیح میں موجود ہے کہ جو شخص رجب میں 1 دن روزہ رکھے اور 4 رکعت نماز پڑھے, پہلی رکعت میں آپ 100 مرتبہ آیت الکرسی, دوسری رکعت میں 200 مرتبہ قل اللہ احد پڑھیں. اگر وہ ایسا پڑھے تو وہ نہ مرے گا مگر یہ کہ اپنی بہشت میں جگہ دیکھ لے گا یا دکھا دیا جائے گا. پہلی رکعت میں آپ نے 100 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں 200 مرتبہ قل اللہ احد پڑھنی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. بہت شکریہ جی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.